अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। मैं हूं फहद हुसैन। आप जानते हैं कि इस वक्त सारे मुल्क में मानसून जो है वो रूज पर है। हर तरफ बारिशें जो हैं वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हो रही है और एक बार फिर हम वही मनाजिर देख रहे हैं जो हमें हर साल देखने को आते हैं। लोग जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं, पूरे के पूरे गांव जो हैं ज़ेरे आब आ रहे हैं और एक तबाही का मंजर है। अब से 2 साल पहले जो एक बहुत ही खौफनाक सैलाब आया था, उसके बाद ये सुनने में आया था कि जी अब बहुत बड़े रिफॉर्म्स होंगे और इस तरह के जो है इक़दामात उठाए जाएंगे कि आइंदा जो अगर सैलाब आता है तो उससे तबाहकारियाँ जो हैं कुछ कम होंगी, लेकिन शायद उनमें से बहुत कुछ जो कहा गया था वो नहीं हुआ। एक तो आज मैं ये सवाल उठाऊंगा कि ये जो पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स हैं इनमें क्या प्रॉब्लम होता है, क्या वजह है कि ये बाकायदा तौर पर नहीं हो पाते? क्या इनमें फ़ंड्स की कमी है या फ़ंड्स की गबन होती है, या फिर ये है कि शायद हमारे में वो कैपेसिटी नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है जो सरकारी मशीनरी है कि वो पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स को एक हतमी अंजाम तक लेके जाए। उसी हवाले से कल इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खुसूसन जो हुकूमत पंजाब है उसको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उसमें भी खुसूसन चंद एक जो बड़े प्रोजेक्ट्स हुकूमत पंजाब ने लॉन्च किए हैं उन पे उन्होंने कड़ी तनकीद की। मैं इस इशू को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बात वही है कि जब पब्लिक का पैसा आता है और उससे जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो क्या वजह है कि उनकी एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी मुश्किल से होती है। पहले आप सुनिए कि इमरान खान साहब ने क्या कहा नून के हवाले से, फिर मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूँ और गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। नूरा लीग है, इन्होंने हमेशा ऊपर से कुछ करते हैं। आप मुझे बताएं सीधी, मैं अगर ये इनकी नीयत ठीक होती और हमने बार बार इन्हें कहा कि अगर आप सिंसियर थे क्यों नहीं आपने पंजाब की गवर्नमेंट से रिजाइन किया? कोई इत्मीनान इनकी ज़बान पे नहीं है। हमारे से धोखा कर बैठे हैं, एपीडीएम में धोखा कर बैठे हैं, लॉन्ग मार्च में धोखा कर बैठे हैं। ये जो बात कर रहे थे, ये पिछले हफ्ते भी ये बात हो रही थी कि जी नून लीग और पीटीआई अगर एक इत्तेहाद कर लें तो एक बड़ा पावरफुल एक इलेक्शन अलायंस बन सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि ये ऐसा फ़िलहाल बिल्कुल इम्कान नहीं है कि ऐसा हो पाए। हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी खान साहब ने कुछ बात की, ज़रा वो भी सुनिए। एक गवर्नमेंट जिसको कोई अंदाज़ा ना हो एडमिनिस्ट्रेशन का, बेचारे इनएक्सपीरियंस तो पहली दफ़ा आए हों। ये 5वीं दफ़ा पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री है इनके पास 25 सालों में, और उसमें मैंने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी हैं कि ये पहली दफ़ा है कि पंजाब सारे पाकिस्तान के सूबों से सबसे पीछे, सारी परफॉर्मेंसेज में सबसे पीछे। अब खुसूसन हुकूमत पंजाब को टारगेट करना, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये भी मैं जानूंगा। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। तारुफ में कराता हूँ, नदीम अफजल चंद साहब रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली हैं, चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, बड़ी पावरफुल कमेटी है और इस हवाले से आज के प्रोग्राम में उनसे मैं जानूंगा कि जो पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल है वो कैसे होता है। फौजिया कसूरी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और साबिक सदर हैं विमेंस विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली हैं लाहौर से, चेयरमैन है कायमा कमेटी बराए रेलवे के और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी मेंबर हैं। अयाज सादिक साहब, बात अगर आपसे शुरू करूं, ये पब्लिक फ़ंड्स की बात हो रही है और आप रेलवे पे भी आपने पब्लिक फ़ंड्स पे बड़ा काम किया, इस हवाले से भी काम किया। अब ये जो लेट्स स्टार्ट विद जो खान साहब बात कर रहे थे, ये जो बड़ा मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार उस पर उंगलियां उठ रही हैं? प्रॉब्लम क्या है? जी थैंक यू। मैंने ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, बट आज की ये थोड़ी सी क्लिपिंग, ये जो भी आपने दिखाई है ये देखी। मुझे नहीं समझ आता कि इसको हमने प्रॉब्लम किस तरह बना लिया है। हमने गरीब को क्या ट्रांसपोर्ट नहीं देनी, हमने ट्रैफिक कंजेशंस करने हैं, हमने रोड ब्लॉक्स करने हैं, गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं लाहौर में और पंजाब में कि, और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में, कि इस वक्त सड़कों पे चलना मुश्किल हो रहा है। गरीब आदमी के लिए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है या बस होता था, वो भी शहबाज शरीफ साहब वो डेवू उस ज़माने में चला के गए, उसके बाद वो भी एलिमिनेट हो गई, फिर आके रीलॉन्च किया, नई बसेस लोगों को दी, एयर कंडीशन दी। अब उससे भी मसला नहीं सॉल्व हो रहा था, हालांकि वो कई बसेस आ रही। हमारे पास ऑप्शंस थे कि या हम $2 बिलियन का अंडरग्राउंड बनाएं
جو پچھلی گورنمنٹ کنسیو کر کے گئی تھی، جس کے پیسے نہ ہمارے پاس تھے نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھے، اور یا ہم ایک ماس ٹرانزٹ کا نیا سسٹم بناتے. لیکن یہ پورے شہر میں تو نہیں جائے گا نا, یہ تو ایک لمیٹڈ وہ ایریا ہے, اس میں وہ ٹرانسپورٹ کرے گا لوگوں کو. یہ ایک لمیٹڈ جو ایریا ہے, یہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ جائے گا. یہ ون آف دا موسٹ کنجسٹڈ ایریاز آف لاہور ہیں. یہ قصور کو بھی کیٹر کرے گا, جو ٹریفک وہاں سے آ رہا ہے قصور, جنرل ہاسپٹل کے ایریا کو بھی کیٹر کرے گا, فیروز پور روڈ سے گزرتا ہوا شادرے تک جائے گا. یہ وہ ایریا ہے جہاں ٹریفک بہت زیادہ ہے, اور اگر یہ آ جاتی ہے مینز آف ٹرانسپورٹ, اگر کسی نے جنرل ہاسپٹل سے سیکریٹریٹ جانا ہو تو وہ رکشے کا کرایہ افورڈ نہیں اب کر سکتا. تو اگر چیپ مینز آف ٹرانسپورٹ, ایفیشینٹ مینز آف ٹرانسپورٹ دی جا رہی ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس پہ کتنا خرچہ کتنا آیا تھا. اس کا مجھے ایگزیکٹ نہیں, مطلب اباؤٹ 25 بلین کا ہے میرا خیال. 25 ارب روپے. جی ہاں, 25 ارب روپے کا, مگر مجھے 40 ارب. چند صاحب, یہ جو پروجیکٹ ہے اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں, کوئی نئی چیز آئی ہے لاہور میں, اس حوالے سے تو ٹھیک ہے پروجیکٹس کے حوالے سے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹس میں ایک تو کوئی بھی پروجیکٹ ہو تو اس میں ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. اس پروجیکٹ میں ابھی تک جو باتیں سننے میں آئی ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ضروری نہیں ہے, یا صادق صاحب بڑے اچھے رولز ماشاءاللہ پی اے سی میں بڑے افیکٹو ممبر ہیں, یہ میرے سے بہتر جانتے ہیں یقیناً. سنا ہے کہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جو میں نے سنی ہے چیز. اب میں اسٹڈی کر رہا ہوں میں بھی اس پروجیکٹ کے اوپر. فائل آ گیا آپ کے پاس؟ نہیں, فائل نہیں آئی میرے پاس, فائل نہیں آئی, لیکن این ایل سی کے حوالے سے اور بعض اور کمپنیز کے حوالے سے بعض مل جاتی ہے, فائل سے مل ہی جائیں گی. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ کیا اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے انالیسس کیا گیا کہ یہ پروجیکٹ بہتر ہے یا ماس ٹرانزٹ ٹرین بہتر ہے, یا اور کوئی پروجیکٹ. آپ پورا تاجر کمیونٹی کو آپ نے تباہ کر دیا. آپ ایک ماس ٹرانزٹ ٹرین, صرف بس چلائیں گے, آپ میٹرو بس چلائیں گے, اور وہ بھی صرف ایک روٹ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں لاہور کے لیے ایک کمپریہنسو پلان ہونا چاہیے تھا. ایک روڈ کے پلان سے پلاننگ نہیں ہوتی. دوسرا, پنجاب کا بجٹ آلریڈی لوگ یہ رو رہے ہیں کہ لاہور میں آپ ساری ڈیولپمنٹ لاہور میں مخصوص جگہ پہ کروائے جا رہے ہیں, چند اپنے حلقوں کو مضبوط کرنے کے لیے. باقی پنجاب کا کیا قصور ہے؟ کئی جگہ پہ تو پینے کا پانی نہیں ہے. اب میرے حلقے میں تو ہاسپٹلز میں دوائی نہیں مل رہی, اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہیں, بلڈنگز نہیں ہیں. اور دوسرا, اس پروجیکٹ کے اوپر ٹرانسپیرنسی بیسک ایشو ہے. فوزی قصوری صاحب 3 پوائنٹ جو آ رہے ہیں, مطلب میں شروع سے کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ پروجیکٹ غلط ہے, یعنی کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. دوسرا یہ کہ اگر ہو بھی کیا ہے تو اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ 25 ارب یا 40 ارب صرف لاہور میں کیا. یہ 3 پوائنٹ جو ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, آپ کو اس میں کیا پرابلم نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں فہد, بات یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی کوئی پروجیکٹس کریں جس سے کسی نہ کسی صورت میں عوام کو ریلیف پہنچے تو وہ بہت اچھی بات ہے, بڑی ویلکم بات ہے. مگر اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں, لاہور از ناٹ پنجاب الون. یعنی لاہور میں آپ نے اتنی بڑی بڑی سڑکیں بنا دی, آپ نے سارا جو آپ کا کنسنٹریشن ہے وہ رنگ روڈ, اور آپ نے اربوں روپے کا جو پیسہ تھا ٹیکس پیئرز کے, وہ آپ نے ان کے اوپر لگائے. اب دیکھیے, پنجاب کی حکومت کے ساتھ مسئلہ سب سے بڑا کیا آتا ہے, جو عوام کو ایک کامن کانسیپٹ جو لوگوں کے دماغ میں, کرپشن کی وجہ سے. چاہے وہ لیپ ٹاپ اسکیم ہو, ورلڈ بینک نے پرائمری اسکولز کے لیے پنجاب کی حکومت کو فنڈز دیے جو کہ انہوں نے ڈائیورٹ کیے لیپ ٹاپ اسکیم میں. 4 ارب کی انہوں نے وہ لیپ ٹاپ اسکیم کی, جس کے اندر کے میسو رپورٹس آئے کہ کرپشن کی, اور جو اس کے اندر ایمبیزلمنٹ ہوا ان کے ساتھ. چاہے وہ سستی روٹی کی اسکیم ہو جس کو اسکریپ کرنا پڑا, 2009 میں ان کو بند ہی کر دینا پڑ گیا, اتنی اس کے اوپر مصیبتیں آئیں اور اس کے اوپر کوسچن مارکس ہوئے. دیکھیں, یہ عوام کا پیسہ ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ نے ایک مخصوص علاقے کے لیے کتنا بڑا پروجیکٹ, یلو ٹیکسیز کی ایک دفعہ پہلے انہوں نے اپنی حکومت میں اسکیم کی, اب کے کی. بھائی ویئر آر دا اسکولز؟ آپ نے وہ پیسے ورلڈ بینک کے پرائمری اسکولز میں کیوں نہیں لگائے؟ آپ نے اس کو کیوں ڈائیورٹ کیے؟ فہد, قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ جو 38 بلین 38 ارب روپیہ جو ان کے آڈیٹر جنرل نے پنجاب کے کہا کہ وہ مسنگ ہے اکاؤنٹس میں سے, اور اس نے وزیر اعلیٰ کو رپورٹ میں لکھا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کیجئے, بالکل اس پہ خاموشی ہے. بھئی کہاں گیا وہ پیسہ؟ وہ 38 روپے نہیں ہے, وہ 38 ارب روپیہ ہے. جی, یہ دیکھیں 25 ارب روپے یا 30 ارب روپے کا یہ جو پروجیکٹ ہے ماس ٹرانزٹ, یہ نیسیسٹی تھی لاہور کی بھی. یہ نہیں ہے کہ صرف لاہور میں کام ہو رہا ہے, لاہور میں کام ہو رہا ہے, پنڈی میں ہو رہا ہے, فیصل آباد میں ہو رہا ہے, ملتان میں ہو رہا ہے, سدرن پنجاب میں ہو رہا ہے. اٹ از ہیپننگ آل اوور دا پروونس. یہ اسپیسیفکلی صرف لاہور میں نہیں کام ہو رہا. بسز کا پروجیکٹ جو ہے انیشلی یہاں سے پھر نیکسٹ دوسری سٹیج آ رہی ہے, ہم نے پنڈی میں بھی کیا, فیصل آباد میں بھی کیا, بسز لے کے آئے جس طرح لاہور میں بسز لے کے آئے. سو یہ کہنا کہ جی صرف لاہور کا پروجیکٹ ہے,
یہ بالکل آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس. لیکن ٹرانسپیرنسی کا جو ایشو ہے ذرا اس کو دوسرا ٹرانسپیرنسی کا آ جاتا ہے. دیکھیں اس دفعہ چیف منسٹر کے پاس ڈسکریشنری پاور ہوتی کہ این ایل سی کو کام دے دیں ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن کو یوزنگ ڈسکریشن, تاکہ وہاں سے کوالٹی آف ورک زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. اس پروجیکٹ میں تو دے آلسو ہیڈ ٹو کمپیٹ ٹو گیٹ ورک. سیکشنز میں کیا یہ کام, سیکشنز میں اس لیے کیا کہ ایک کانٹریکٹر کو سارا دے دیتے تو شاید وہ مینیجبل نہ ہوتا جو ہم جس ٹائم میں کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز لوگوں کو تکلیف ہے, جس ایریا سے یہ گزر رہا ہے وہاں ٹریفک پرابلمز ہو رہی ہیں, تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں وی ہیڈ ٹو بریک اٹ اپ. ایون این ایل سی ہیڈ ٹو کمپیٹ ان ٹینڈرز. اگر ٹرانسپیرنسی کا کسی کو ہے, ہمیں تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لیٹر لکھ کے اپریشیٹ کیا کہ پنجاب کی گورننس جو ہے وہ بہت اچھی. اسپیسیفکلی آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں سر جو آپ نے نہیں, یہ جو میرے بھائی نے بات کی ہے نا, وہ بات کی کہ پیپرا رولز وائلیٹ ہو رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اگر کوئی ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں, وی آر ریڈی ٹو فیس دیٹ, مگر کوئی ایسی چیز نہیں کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوئی, کسی کو روکا گیا کہ آپ اس ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, یا کسی کو آنے نہیں دیا گیا. ابو بورڈ ہوا ہے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا ہے, اور اگر کسی نے انگلی اٹھانی ہے تو ہمیں بتائیں کہ جی آپ نے یہ ٹینڈر کیا تھا, آپ نے اس کمپنی کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنی ہے, دوسرے کو دے, بٹ اسپیسیفک بات کریں. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو اس ایشو پہ ذرا تھوڑی سی اور بات کریں گے, اور پھر میں اور کوئی دیگر پبلک پروجیکٹس ہیں جہاں پہ عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس میں سے کیا نکل رہا ہے, اس پہ بھی ذرا بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. فوزی صاحبہ, یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسا پروجیکٹ آتا ہے جس میں بہت ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے پبلک فنڈز کی, یا وہ پروجیکٹ صحیح نہیں بنتا یا اس میں غبن ہو جاتا ہے, یہ کیا ہمارے سسٹم میں کوئی پرابلم ہے یا ایشو کیا ہے؟ دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے, یہ کہنے میں بہت ریڈنڈنٹ لگتا ہے, مگر گھوم پھر کے تمام مسائل جو ہیں وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں اس چیز پہ جا کے, بیکاز آف کرپشن, بیکاز آف نو اکاؤنٹیبلٹی. کوئی حساب کتاب نہیں ہے کسی چیز کا, کسی کو سزا نہیں ہے, کسی سے کوشچن آنسر نہیں ہے, اتنے فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں, آدھے سے زیادہ کھا لیے جاتے ہیں, مڈ وے وہ اسکیم اسکریپ کر دینی پڑتی ہیں. بھائی کیسے یہ ہوتا ہے؟ آج تک کبھی پوچھا گیا کیوں نہیں؟ آج تک یہ پتا چلا کس لیے یہ سستی روٹی کی اسکیم اس کے اندر. اب آپ یہ دیکھیے, فار ایگزامپل غریب ملک ہے پاکستان, چلیں اگر ہم بات کرتے ہیں, پنجاب کی حکومت یہ بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ جی ہم بیگنگ بول توڑنا چاہتے ہیں, ہمیں بھیک نہیں مانگنی ہے باہر کے ملکوں سے. 80 بلین روپیز انہوں کی فورن بوروئنگز ہے پنجاب حکومت کی, باہر کے ملکوں سے انہوں نے قرضہ لے رکھا ہے 80 ارب روپے کا. اچھا, یہ تمام ان چیزوں پہ جس پہ یہ اوروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ اپنی گورننس صحیح نہیں کر سکے. آپ مجھے بات بتائیے, یہ آج تک ہمارے ڈاکٹرز کو ایک سروس سٹرکچر نہیں دے سکے. انسانی جانوں کا سوال ہے, ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر سڑکوں پہ ماری پھر رہی ہیں, ڈاکٹر اسٹرائک کر رہے ہیں, نرسز اسٹرائک کر رہے ہیں, بجلی کا کرائسس نہیں سالو ہو سکا. اور انہی کو میں اکیلے نہیں کہہ رہی, یہ وفاق کی حکومت کا بھی مسئلہ ہے. وہ اپنے لیول پہ ٹارگٹ کو کر رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت آپ نے ان کی ریپڈ وہ جو ان کا ٹرانزٹ سسٹم ہے اس کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب بھی کل ان کے اوپر ہی پڑ گئے تھے نا. نہیں تو وہ تو اس لیے کہ ذکر اس بات کا نکلا. آپ یہ دیکھیے, اگر پنجاب کی گروتھ ریٹ دیکھیے, 2006 اور 2007 میں 5.6% ہوتی تھی, آج وہ گر کے 2.5% سے بھی نیچے آ گئی ہے پنجاب کی گروتھ ریٹ. آفٹر آل وائی؟ ساری منسٹریز ان کے خادم اعلیٰ کے پاس ہیں, شہباز شریف صاحب کے پاس ہیں 17-18 منسٹریز. ٹھیک ہے, یہ کوئی اگلا سمجھ سکتا ہے کہ انہوں نے کسی کو اہل نہیں سمجھا اپنی پارٹی میں جس کو وہ وزارت دے سکتے تھے فائنانس کی. فائنانس منسٹر وہ صرف جب بجٹ پیش کرنے والے ہوتے ہیں, اس سے پہلے کسی کو لگاتے کہ وہ تقریر کرے. آپ نے ڈائریکٹلی ان پہ کر دیا, آپ تو آج ریلائز کر رہے ہیں. جواب دے دو پھر ندیم دے دیں. اگر منسٹری زیادہ بناتے ہیں تو کہیں گے جی یہ فوج بنا دی منسٹری کی, اگر کم کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ منسٹریاں خود رکھتے ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر کم کی جائے, زیادہ کیا جائے, یہ ہمیں بتا دیں, ہم پھر وہ فالو کر لیتے ہیں. اصل میں پتہ ہے پرابلم کیا ہے فاد؟ پرابلم یہ ہے کہ 4 سالوں سے پیپلز پارٹی کو صرف تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے, میڈیا کے اوپر, پولیٹیکل کلاس کی طرف سے, گورنمنٹ میں بھی تھی, جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اسی کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, ہر ادارے کی طرف سے. اس میں اب پنجاب حکومت جو 65% حکومت جو ملک کا ایک حصہ ہے, پہلی دفعہ اس کی طرف لوگوں کا دھیان ہوا ہے تھوڑا سا آخری 6 مہینے میں. تو میرا خیال میں تھانہ کلچر سے لے کے دیکھیں, پنجاب کے چیف منسٹر جو پہلے بھی چیف منسٹر رہ چکے ہیں, جو 4-5 دفعہ حکومت تو کر چکے, اس میں کوئی شک نہیں,
اور اب وہ اپنے آپ کو آئیڈیل بھی سمجھتے ہیں. یعنی خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں خان صاحب نے تھوڑا کہا ہے, تھوڑا کہا ہے. اصل صورتحال مختلف ہے. پنجاب کے تھانوں میں اس وقت ٹوٹل پولیس سٹیٹ بنا ہوا ہے پنجاب, ٹوٹل بیوروکریسی کی حکومت ہے. کوئی پولیٹیکل کلاس کا نون لیگ کیوں نہ ہو, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. پولیٹیکل کلاس کا ان پٹ بھی نہیں ہے, نہ کوئی مسلم لیگ نون سے کوئی مشاورت ہے. میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون کو تو میں باعزت بری کرتا ہوں اس کیس سے. حکومت ہی چند لوگوں کی ہے پنجاب میں. کس کی؟ جو بیوروکریسی ہے, جو 7 کلب میں میاں صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, واہ 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 میاں صاحب واہ واہ, جو صبح سے واہ واہ کرتے ہیں اور آگے سے بولتے بھی نہیں. بیوروکریسی ہوتی ہے نا, ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے. تھانہ کلچر نہیں تبدیل کر سکے, پٹواری کا سسٹم میں کوئی بہتری نہیں لا سکے, پرائمری سکول سسٹم تباہ ہو گیا ہے. دانش سکول سسٹم بنانے سے میجارٹی پرائمری سکول سسٹم تباہ ہو گیا ہے. سینیٹیشن کا نظام ٹوٹل پرانی سکیمیں جتنی جاری تھی سینیٹیشن کی پرویز الہی دور کی, وہ بھی بند ہو گئی ہیں. کوئی فنڈنگ بند ہو گئی ہے. باقی صوبوں میں آپ نے رہ گیا لوکل گورنمنٹ, کلچر سر آپ نے ٹھیک کیا, مجھے کو تو آپ نے کہہ دیا. اب میری بات سننا, بات آج پنجاب پہ ہی ہو جائے نا پروگرام تھوڑا سا, باقی حکومت پہ یا دوسرے صوبوں میں تو روز ہی ہوتا ہے. نہیں مطلب ٹھیک ہے ہو جائے بات, لیکن وہ بات وہ کریں جو آپ لوگوں نے کر لی ہو. مطلب یا تو کہ 3 صوبوں میں سارا کچھ پنجاب میں رہ گیا. ہم نے کم از کم کولیشن گورنمنٹ ہے, سیاسی لوگوں سے مشاورت تو ہے نا. میاں صاحب تو اپنے ساتھیوں سے مشاورت نہیں کرتے, دوسری پولیٹیکل پارٹی سے کیا کریں گے؟ جو اپنے ساتھیوں سے مشاورت نہیں کر سکتے وہ دوسری پارٹی کے لوگوں سے کیا مشاورت کریں گے؟ پیپلز پارٹی نے تو کم از کم ثابت کیا کہ ہر صوبے میں لوگوں کے ساتھ مشاورت, کولیشن پارٹنر کے ساتھ. یہ جو خان صاحب نے ابھی میں نے سنوایا تھا, ذرا پھر سے اگر آپ اس کو ریوائنڈ کر سکیں, جو انہوں نے کہا کہ جی سب سے زیادہ جو کارکردگی سب سے خراب ہے سارے صوبوں میں پنجاب کی ہے, یہ خان صاحب نے بولا کہ صوبوں میں بھی پھر کامنٹ کروں گا. جی یہ ایکچولی جیسی آتا ہے میں نو ایڈمنسٹریشن کا بیچارے ان ایکسپیرینس تو پہلی دفعہ آئے ہوں. یہ 5ویں دفعہ پنجاب کی چیف منسٹری ہے ان کے پاس 25 سالوں میں, اور اس میں میں نے آپ کے سامنے سٹیٹسٹکس رکھی ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پنجاب سارے پاکستان کے صوبوں سے سب سے پیچھے, ساری پرفارمنسز میں سب سے پیچھے. میرا خیال ہے عمران صاحب میرے دوست بھی ہیں, وہ کسی دوسری دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ مجھے چھوڑ دیں, آپ خود سروے کنڈکٹ کریں, دوسرے صوبوں میں جائیں, وہاں پولیس کا حال دیکھیں, کراچی میں دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں, KPK میں دیکھیں, پھر پنجاب میں دیکھیں. ڈیولپمنٹ کا کام دیکھیں, وہاں دیکھیں, تینوں صوبوں میں یہاں دیکھیں. جو گورننس کا ہے وہاں دیکھیں. میرا خیال ہے عمران صاحب شاید کسی اور ملک کی بات کر رہے ہیں, یا کسی اور شہر کی, یا کسی اور صوبے کی بات کر رہے ہیں. دس از ٹوٹلی انکریکٹ. آپ باہر سے منگا لیں, انڈیپینڈنٹ جرنلس لے جائیں, سارے صوبوں میں پھر جائیں اور جا کے بتا دیں ہمیں. آپ ایک سکینڈل بتائیں جس میں کہ کرپشن ہوئی ہے, پروف کر دیں ہمیں, ہم قصوروار ٹھہرنے کو تیار ہیں. جہاں تک تھانے کی کلچر کی بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں امپروومنٹ ہوئی ہے. سٹیٹسٹکس ہیں کہ پچھلے سال جو اس سیم پیریڈ میں جو پرابلمز ہوئے تھے, چاہے وہ چوری تھی, ڈکیتی تھی, کار سنیچنگ تھی, اس میں اور اس میں فرق ہے یا نہیں ہے. سو اٹ از ویری ایزی ٹو سے, بٹ ایک چیز تو بڑی کلیئر اب یہاں دونوں میرے کولیگ سے کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ ایجنڈا کیا ہے. نون لیگ کو ٹارگٹ کرو اور پیپلز پارٹی کو واپس پاور میں پھر سے لے کے آؤ. یہ بڑا کلیئر مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. سو ہمیں کہتے ہیں ملے ہوئے ہیں, اصل تو نورا کشتی یہ ہو رہی ہے. اچھا فہد, چلے میں آپ کچھ کہوں. فہد دیکھیے, انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی ہے جو بیکن ہاؤس کے گروپ نے یہ اسٹڈی پوری کنڈکٹ کی. پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہیں جن سے یہ اسٹڈیز آئی ہیں. جو خان صاحب بات کہہ رہے تھے, پنجاب کی ریسٹ آف پاکستان سے 0.9% لیس, یعنی گری ہوئی لو پرفارمنس رہی ہے اور گروتھ رہی ہے فرسٹ آف آل. اور یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے جس میں سرتاج عزیز صاحب جو کہ ان کے پارٹی کے بہت سینئر رہنما ہیں, ان کے دستخط ہوئے ہوئے اس رپورٹ کے اوپر. لہٰذا یہ اس رپورٹ کو ڈینائی تو کر رہے ہیں, بٹ یہ فیکٹس ہیں. آپ کرائم کی بات کیجئے, 21% کرائم پنجاب میں بڑھا ہے. یو نو واٹ دیٹ مینس فہد, عام لوگوں کے لیے پرسنٹیجز نہیں, مگر اس کا مطلب ہے کہ ہر 1 گھنٹہ اور 18 منٹ ایک آدمی قتل ہو رہا ہے. ہر 1 گھنٹہ اور 40 پنجاب میں ہر 1 گھنٹہ اور 40 منٹ میں کڈنیپنگ ہو رہی ہیں, لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے تاوان کے لیے, گینگ ریپس ہو رہے ہیں عورتوں کے اوپر. پورے ملک کے اندر سے پنجاب کا ہائیسٹ ریٹ ہے, اینڈ دا ورسٹ 3 cities in پاکستان کرائم کے حوالے سے لاہور, فیصل آباد اور ملتان. تو یہ
نہیں یہ فرسٹ نہیں ہے, یہ اس رپورٹ کے اندر ہے. اور آپ یہ پنجاب کی یا پورے ملک؟ نہیں میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں, سوری میں پنجاب کی بات کری. تو دیز آر دا 3 cities in پنجاب جو کہ ہائیسٹ, اور لاہور از دا ہائیسٹ رینکنگ. بھائی آفٹر آل حکومتوں کا کیا کام ہے؟ حکومتوں کا کام یہ دیکھیے, ان کے زمانے کے اندر مریضوں کو ڈینگی سے تو جو وہ مرے وہ تو مچھر تھے, ٹھیک ہے, ان کی گورنمنٹ نہیں قابو پا سکی, ان کے کوئی میجرز انہوں نے پریمپٹیو نہیں لیے تھے, انہوں نے اس کو کنٹرول نہیں کیا. جو ڈاکٹرز کے سٹرائکس ہوئے وہ اپنی جگہ, یہاں تک کہ میڈیسنز جو تھیں ان کو بھی کنٹامینیٹڈ بیچا, وہ بھی ڈرگ سکینڈلز ان کی حکومت میں انہی کے کچھ لوگ انوالوڈ ہیں جس چیز کے اندر. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیے فہد, خرابی تو پوری ایون وفاق کی حکومت کی ہے. ورلڈ اکنامک فورم نے اپنی رپورٹ ریلیز کی, آؤٹ آف 144 کنٹریز جن کو انہوں نے اسٹڈی کیا, پاکستان از نمبر 1 to 4, 124ویں نمبر پہ. زیادہ کارکردگی خراب کس کی ہے, پنجاب کی یا وفاق کی؟ سب ایک ہی ہیں, سب ملے ہوئے. اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے اور انشاءاللہ وہ آئے گی. مگر آپ آج پنجاب 65% پاکستان پہ حکومت کرتا ہے. بھائی ان لوگوں کے پاس بہت وسائل ہیں. تو آج آپ پنجاب کی بات کر رہے تھے تو ہم نے پنجاب کی بات کی. دانش اسکول کی بات کریں, 16,000 جواب بھی لے لوں, ذرا جواب بھی لے لوں, لیکن ندیم افضل چند صاحب آپ آج بڑے آرام سے بیٹھے ہیں, فائرنگ لائن میں نہیں ہے. وہ تو پھر فارم کرنے لگے. نہیں وہ بالکل ہی واقعی میں کہیں گا. ہاں جی نہیں, لاسٹ سینٹنس فہد دیکھیے, نیئرلی 6,000 اسکول پنجاب میں بند کر دیے گئے, ٹھیک ہے. اس کے آپ نے ان کمپیریزن آپ 16,000 روپے مہینہ ایک بچے پہ خرچ کر رہے ہیں دانش اسکول پہ, جبکہ گورنمنٹ اسکول کے بچے پہ پر منتھ آپ 1,600 بھی نہیں خرچ رہے. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک جی, واپس آتے ہیں. تو یہ بہت سارا مواد جمع ہو گیا, میں نے جواب بھی لینا ہے اور پھر تھوڑا سا کچھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے بھی میں نے بات کرنی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے جس کی ہم باتیں کر رہی ہیں سارا فائلز میں ان کے پاس آتا ہے, کیا کیا ان کے پاس ہوتا ہے, جو ہمارا آج کا موضوع اس حوالے سے اس میں کچھ مزید ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ندیم افضل چند صاحب, میں پھر سردار صاحب کی طرف جاؤں گا. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ہم حکومت پنجاب کی بات ہی ہو رہی ہے, میاں شہباز شریف صاحب سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی انرجیٹک سیاستدان آپ کی جماعت میں ہے, کسی جماعت میں بھی ہے, ٹھیک ہے, صبح سے لے کے وہ رات تک کام کرتے ہیں, محنتی بھی. ان کا ٹریک ریکارڈ پچھلے حکومت میں جتنا اچھا ان کا تھا کسی کا نہیں تھا. جتنی وہ خود جا کے آن دا گراؤنڈ کو پکڑتے ہیں کوئی سیاستدان نہیں کرتا, اور ذاتی کرپشن کا ان کے اوپر داغ نہیں ہے. اس سب کے باوجود ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں, ذاتی بات نہیں کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں. پھر میڈیا کے اوپر بیٹھ کے میاں صاحب کا کوئی پالیسی, میاں صاحب انرجیٹک ضرور ہیں صرف شو بازی کی حد تک, واہ جی واہ معطل کر دیں کر, اس طرح نہیں ہوتا. گورنمنٹ اس طرح نہیں ہوتی, سسٹم بنائے جاتے ہیں. میاں صاحب ماشاءاللہ پہلے چیف منسٹر بھی رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی, ایک بڑا اچھا ان کا کمبینیشن تھا. اس وقت وہ چیف ایگزیکٹو تھے صوبے کے بھی پاکستان کے بھی. اب اس دفعہ وہ صرف صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. مجھے ان کی کوئی ہیلتھ پالیسی بنا دے, ایک ہیلتھ پالیسی کوئی مجھے بتا دے میاں صاحب کی 4 سالوں میں. آپ کہتے ہیں نا ان کی گورننس, کوئی تعلیمی پالیسی ان کی بتا دیں. ایگریکلچر کی زراعت کو انہوں نے بالکل ہی دھیان نہیں دیا. جس طرح زراعت دشمن پالیسی ہوتی ہے نا پنجاب میں, وہ ہے. پہلے ہوتی تھی کہ تاجر پرو تاجر پالیسی تھی, اس دفعہ تاجروں کو بھی میرا خیال انہوں نے پوری لفٹ نہیں کروائی. مجھے ایک پروگرام ان کا بتا دیں جو کامیابی سے پنجاب میں چلا ہو, تندوری پروگرام سے لے کر رمضان پیکج سے لے کر کمپیوٹرائزیشن آف ریونیو ریکارڈ, ہر پروگرام ان کا فلاپ ہوا ہے. کوئی ایک نیا بتا دینا. انرجیٹک ہیں بڑا, جنہوں نے 12 سال باہر رہ کے جلا وطنی میں اسٹڈی کیا ہے, زبانیں بڑی سیکھی ہیں, بڑا ہاں رہ گئی بات کرپشن کی. تو میاں صاحب نے جب سیاست شروع کی تھی اس وقت ان کی جائیداد کتنی تھی, آج کتنی ہے؟ میاں صاحب ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ کیا اس طرح پالیٹکس میں آنے سے لوگ جو اتنے بزنس امپائرز بن جاتی ہیں, تو اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کرپٹ ہیں, لیکن اس کا سوال میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اتنی دولت کیسے آ گئی؟ دیکھیں یہ ایشو پہلے بھی آ چکا ہے, اور میرا خیال ہے ان کے بیٹے آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی انہوں نے سارا بتایا کہ کتنے کروڑ روپے وہ سال کا دیتے ہیں ٹیکس. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. وہ باقی نہ مانوں میں تو پھر اور بات ہے, مگر کروڑوں روپے دے چکے ہیں. دیکھیں میں ایز اے پاکستانی بھی بات کروں گا, ٹھیک ہے میں مسلم لیگ نون کا کارکن ضرور ہوں, مگر ایز اے پاکستانی میں نے جتنا ان کو محنت کرتے دیکھا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ محنت کرتے ہیں, وہ بھاگتے ہیں, وہ شو دکھاتے ہیں, نہیں,
وہ جو بند کمرے میں محنت کرتے ہیں وہ تو نہیں دکھاتے. وہ سارا دن جو بیٹھ کے ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں لوگوں سے پرابلمس کے سلوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو پرابلمس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو نہیں. پھر کہا جاتا میٹنگ میں ان کا کیا کس طریقے سے میٹنگ ہولڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں میٹنگ میں یہ ہے کہ ہی گیوز ایوری ون این اپرچونٹی ٹو اسپیک, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو چاہے وہ پالیٹیشین ہو, وہ اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں. اس کے بعد کنکلوژن میں what he thinks کہ جی یہ ہونا چاہیے. تو یہ جو امپریشن ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں, اور میں آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. 2 ہفتے پہلے all provincial secretaries were sitting there. ایک ایشو کے اوپر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا. I objected to that in front of about 30 or 40 people, all provincial secretaries and I think all MNAs MPs of Lahore. میں نے ان سے کہا نہیں سر یہ غلط ہے ڈیسیجن. I was the only one and he changed his decision. لوگ کہتے ہیں نہیں کرتا ہے, انہوں نے کہا no this has to happen. میں نے کہا جی نہیں this cannot happen because یہ غلط ہے, آپ کو غلط فیڈ کیا گیا. He insisted, I kept quiet and I prevailed. مطلب یہ کون, یہ بالکل غلط پرسیپشن. He listens to logic. لاجک پہ ڈیسیجنز بھی چینج, اور اپنے ڈیسیجن جو وہ سوچتے ہیں کہ بہت صحیح تھے ان کو بھی چینج کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ ہے, آپ نے ڈینگی کی بات کی, میں پلیز اس پہ تھوڑا سا بیکاز مجھے پتا ہے آپ پبلک اکاؤنٹس پہ جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ڈینگی کا جب پچھلے سال یہ آیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت ہے, اس میں بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اٹ کین ہیپن ود اینی ون, ہر کسی کے گھر میں ہو سکتا ہے. ہمیں ٹوٹلی ان اویئر تھا, یہ وبا پاکستان میں تھی نہیں پہلے. کہا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ ان اویئر تھے, آپ لوگوں نے پریپریشن نہیں کی, پری ایمپٹیو وہ نہیں کی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ چیز کیا ہے. اس سال کے لیے ہوا ہے. جب پتہ چلا تو وہاں لاکھوں لوگوں کی لائنیں لگ گئیں ہاسپٹلز میں, پورے پنجاب میں. ٹیکل کیا. جو سری لنکنز ہے وہ کہتے ہیں آپ نے تو 25,000 ڈیتھس بچائی ہیں دن رات کام کر کے. ہم صبح 7 بجے اور 6 بجے روز ملتے تھے, روز اس کے لیے ہم ہر پروونشل سیکرٹری, ہر ایم پی ایم این اے. مگر وہ جو ہم نے سیکھا, ہم نے مارچ سے یہ ایکسرسائز شروع کی, ہفتے میں 2 دن میں بھی ملتا ہوں اپنے ٹاؤن کو, جو میری ذمہ داری ہے. ہر ایک پورے پنجاب میں آج صرف 20 سے 22 کیسز ہیں, اس لیے کہ ہم نے سیکھا, ہم نے وہ آفت کو بچانے کی کوشش کی. وہ کوئی نہیں اپریشیٹ کرتا. اچھا سر, تھوڑا سا میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں. چند صاحب, یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, آپ اس کے چیئرمین ہیں, آپ کے سامنے اتنے کچھ اسکینڈلز آتے ہیں, فائلیں آتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مس یوز آف فنڈس ہے, مطلب ابھی میں بات کر رہا تھا سیلاب آئیں اور وہ جو کام ہونا تھا سارا وہ نہیں ہوا. یہ مس یوز آف فنڈس کے آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ پروف آ رہا ہے نا, ثبوت آ رہا ہے. پھر اس پہ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جن کے خلاف ثبوت آ رہے ہیں ان کو پکڑا نہیں جا رہا, ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا؟ دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے 3-4 چیزیں آتی ہیں. ایک تو آتے ہیں کچھ پالیسیز کے ایشوز کے ہوتے ہیں, سسٹمک ایشوز ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے ویسٹفل ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں مس یوز آف فنڈز ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے جو پاورز کا استعمال غلط وائلیشن, رولز کی وائلیشن ہوتی ہے. مس یوز آف فنڈز میں نظر. اچھا میری بات, اب اس میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آڈٹ ہوا ہوتا ہے, آڈٹ جو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ غلطی کی ہے, یہ اس ڈپارٹمنٹ میں یہ آفیسر انوالو ہیں, یہ پوائنٹ آؤٹ یہ غلطی, اب اس کے اوپر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پھر بحث ہوتی ہے, ان سے وضاحت طلب ایگزیکٹو سے کی جاتی ہے, پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ڈیسیژن لیتی ہے کہ اس کی ریکوری ہو, اس کی رسپانسبلٹی فکس کی جائے اور سزا دی جائے. تو کرپشن کا جو لیول ہے وہ کتنا ہے؟ آپ جو خود چیئرمین بنے, خود آپ مطلب اب میں 4 سالوں میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ جب سے, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آج ایسی کمیٹی ہے کہ جس میں کوئی پارٹی پالیٹکس سے بالا تر ہو کر سارے لوگ کام کرتے ہیں. آج تک تمام ڈیسیژن یونانیمس ہوتے ہیں, اور اس میں ہم نے جتنی رپورٹس کی ہیں کہ میرا خیال ہے 100 کچھ ارب, کتنے ارب کی ریکوری ہوئی؟ 130 سے زیادہ تھا جب آپ نے ٹیک ہو کیا. لیکن اب ہمارے دور میں, میرے دور میں بھی 18-20 ارب روپیہ ریکور ہو چکا ہے. یہ کن سے ہوا ہے ریکور؟ یہ ہوا ہے چند ڈپارٹمنٹ سے جن کے بجٹس میں جو ٹریجری میں جمع نہیں ہوئے تھے. ریکور ہونے کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ کے پاس پیسے آ گئے. کوئی قصوروار بھی تھا؟ قصوروار یقیناً رسپانسبلٹی فکس کی, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ریکمینڈ کیا, پارلیمنٹ نے ریکمینڈ کیا, اب آگے ایگزیکٹو کا کام ہے. کچھ ایکشن ہو نہیں ہوتا ہے. بعض جس طرح این ایل سی کے ایشو میں ہوا ہے, جس طرح اور بہت سارے ایشوز میں ہوئی رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے اور ایکشن بھی ہو جاتا ہے. کچھ پہ پینڈنگ بھی ہے. اب جب میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایز اے چیئرمین چارج لیا تو اس وقت میرے خیال میں اس کی امپلیمنٹیشن 40% تھی. اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 60% پہ ہم آ گئے. لیکن یہ جو سارا کچھ کام ہو رہا ہے فوزیہ قصوری صاحبہ, یہ پبلک مس یوز آف پبلک فنڈس, کرپشن کی آپ کی جماعت نے بات, آپ کا مین تھیم ہی وہ ہے. اب پبلک ورکس میں کرپشن ہو رہی ہے, اگر پی اے سی کو چیزیں اٹھا لیتی ہے بٹ وہ
सारे मुल्क में जो मेन जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं पब्लिक फंड्स, उस पर वो मॉनिटरिंग तो नहीं कर रही. सो फॉर एग्जांपल अगर हम यही प्रोजेक्ट्स लें जो बनने थे जब 2010 का फ्लड आया था, उसके बाद से अगर हम आज देखें तो कम से कम तो ग्राउंड तो नज़र नहीं आता कि वो पैसा जो है वो कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ और उसकी मॉनिटरिंग किसने की. सो वो अकाउंटेबिलिटी जिसकी आप बात करी थी वो फिर कहाँ नजर आए? देखिए फ़हाद, इसीलिए तो ज़रूरी है, जब हमने एक चीज़ की निशानदेही की है कि पाकिस्तान को जो नासूर खाए जा रहा है, जो ख़त्म किए दे रहा है मुल्क को, वो करप्शन है. अब आपने उसके लिए कौन सी लेजिस्लेशन हुई करप्शन के ख़िलाफ़? जब 17वीं तरमीम, 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, हर किस्म की ये लोग एक दूसरे को सहारा दे लेते हैं, तमाम जमातें जो पार्लियामेंट में बैठी हैं. बट व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी, सब खामोश हैं, सब इधर उधर देख रहे होते हैं, ऊपर ऊपर से थोड़ी सी बात करते हैं. वेयर इज़ द अकाउंटेबिलिटी बिल जो आज तक नहीं आया? क्या बिल दिया है? वो ये बिल दिया है कि इसके अंदर जितने पिछले लोगों ने चोरियां और डाके डाले उसको माफ कर दो. अब हम आगे की बात करेंगे. व्हाट काइंड ऑफ अ बिल इज दैट? इतनी मजाक के इस बात तो दुनिया में कहीं भी मैंने ऐसा कानून नहीं देखा होगा. देखिए, वहाँ कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों को कानून का खौफ होता है, एहतराम होता है, और लोग फिर वो काम नहीं करते कि वो कानून की गिरफ्त में आए. और कानून की गिरफ्त में आने का मतलब होता है कि सजा दी जाती है. मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी को करप्शन पे, बल्कि करप्ट से करप्ट तरीन लोग बड़े से बड़े ओहदों पे नवाजे जाते हैं. जितनी करप्शन उतना ऊंचा स्टेटस. सजा किसी को नहीं मिली. आपने रिकवरियां तो मिली है सजा, लेकिन सजा मिली है किसको मिली? सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों को मिली है. आज तक इस मुल्क में आसिफ अली जरदारी 11 साल आपने जेल क्या में सजा? माशाल्लाह सदर 11 साल जेल में रहे हैं, 11 साल जेल में रहे हैं. आपकी पार्टी में भी लोग हैं जो मुशर्रफ के साथी थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस भी हैं. वो ड्राई क्लीन हो के अब पार्टियां चेंज कर जाएं लोग तो. और मुझे सिवाय पीपल्स पार्टी के किसी पार्टी का एहतसाब मुझे इस मुल्क में दिखाएं. एक पार्टी का भी दिखा दें, एक फर्द का दिखा दें. हम तो कभी हुकूमत में रहे नहीं है. आप हुकूमत में आप नहीं रहे होंगे, लेकिन आपकी पार्टी में जो मेजॉरिटी लोग हैं वो किसी न किसी दौर में हुकूमत में रहे. और अगर वो करप्ट हैं तो आप फ्री हैं, आप उनको बिल्कुल करप्शन नहीं, हम एक्सपोज. ये आप नहीं तो कहते, हुकूमत हम ये नहीं हैं, कहते मगर हुकूमत हम है. कहते हैं आप एक्सपोज करें, आपका फर्ज है एक्सपोज करना. आप हमारी पार्टी के लोगों को भी एक्सपोज कीजिए और अपनी भी और इनकी भी. ये आप एज हुकूमत, आपका फर्ज है कौम की तरह, आप कीजिए एक्सपोज. मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जी, एक तो जब ये नई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनी, इसमें फॉर्चुनेटली चौधरी निसार साहब, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, उनको ये लीडरशिप मिली उसकी, और उन्होंने हमें एक ट्रैक पे डाला. हमारा जो बैकलॉग था, अब एक ऑडिट जो है 2008 में एक इशू होता है, 2008 जून को अकाउंट क्लोज होता है, उसका ऑडिट पैरा बनेगा. ऑडिट पैरा बन के विच इज़ जस्ट 10% सिलेक्शन होती, रैंडम चेकिंग की जाती, वो ऑडिट पैरा बन के पब्लिक अकाउंट्स में आता है और डिस्कस होता है. इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी पब्लिक अकाउंट्स ने इतना काम नहीं किया. हमने 10 साल का पिछला बैकलॉग कंप्लीट किया, पिछले जो साल थे. अब हमने ये देखा उसमें आके पहले साल में ही कि यहाँ से गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इशू करती, PSC इंस्ट्रक्शन इशू करती है कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर है या रेलवे है, आपने ये एक्शन लेना है. अगर वो 2002 की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी तो आज तक एक्शन नहीं हुआ था. एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई जी, बनाई गई एक मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई. उन्होंने ये चेक करना किया कि ये आप सोते रहे, और हमने फेडरल सेक्रेटरीज को अकाउंटेबल ठहराया. प्रॉब्लम ये है हमारे कानून में कि 1 साल पे जब फेडरल सेक्रेटरी या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसके खिलाफ रिकवरी कोई नहीं हो सकती. ये फ्लॉ है अकाउंट में. जो हम अकाउंटेबिलिटी बिल में लड़ाई कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी, कोई आदमी कभी भी करप्शन करे, जिस वक्त डिस्क्लोज हो उसको करना चाहिए. प्रूव हो रहा है कि पर्सनल करप्शन हुई है. पर्सनल करप्शन भी प्रूव हो रहा है आपके, प्रूव हुई. लोगों ने पैसे खाए और फिर रिटायर हो गए. जी बिल्कुल, और उनसे रिकवर नहीं कर पाते आप. ऐसे केसेस यही हो रहा है हैं, प्रॉब्लम. ऐसे केसेस हैं जिनमें सजा भी दी गई है, जिसमें उनके खिलाफ एक्शन लिए गए. हमने थ्रू रेवेन्यू रिकवरियां भी उनके ऊपर डाली हैं कि इनसे रिकवर करें. हमने वो लोग भी हैं जिनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला है ताकि वो जा ना सकें जब तक रिकवरियां ना दें. किसी ने अगर तनख्वाह ज़्यादा ले ली, उसकी इंटाइटलमेंट नहीं थी, वो भी वापस लिया. और ये कतरा कतरा करके ये तकरीबन 150 अरब रुपए बने. ये हमारा काम नहीं था, ये काम था मिनिस्ट्रीज का काम. मगर जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ काम, वो ये पिछले 4 सालों में हुआ है, जो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है. अगर हम बैकलॉग ख़त्म कर लेते हैं, फिर हमारा क्या इरादा था, बैकलॉग ख़त्म होने के बाद हम वो केसेस लेंगे, इश्यूज लेंगे जो कि करंट इश्यूज हैं. असल काम ये होना चाहिए चोरी होने से पहले रोक ली जाए. तो वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नजर आ रहा है आपको? हम लोगों ने टेकअप किया.
ہم اسی کمیٹی نے ٹیک اپ کیا, پبلک اکاؤنٹس نے, ہم نے پری ایمپٹیو ایکشن لیا ہے آن مینی کیسز. ایک کیس تو اسلام آباد کا ہی ہے, وہ جو لائٹس کا لگ رہا تھا, پالیسی ٹرانسپورٹ پہ ہم کر رہے ہیں. یہ جو لائٹس کا کیس تھا نا جی, LED لائٹس کا, یہ ٹینڈر ہو رہا تھا, یہ ٹینڈر رکوایا کہ نہیں اس میں ٹرانسپیرنسی لے کے یو کی ناٹ فیور ون پارٹی ان دیٹ, وہ کیا. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے بھی لے لیا. تو فواد صاحب یہ تو پھر اچھا کام ہو رہا ہے نا, مطلب ایک بائی پارٹیسن کام ہے, ساری جماعتیں اس میں بیٹھی ہیں اور پکڑ بھی رہے ہیں. جو یہ کر رہے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جب کہا کہ 5 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے روز کا پاکستان میں, تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو فصیح بخاری صاحب ہیں, جو کہ صدر نے جن کو نمائندہ اپنا منتخب کیا اور اس پوزیشن پہ بٹھایا, انہوں نے کہا 5 ارب نہیں 8 ارب روپیہ روز کا چوری ہو رہا ہے. تو کیا حکومت کے پاس ایکسپلینیشن ہے کہ وہ روپیہ کس نے چوری کیا, وہ کہاں گیا؟ کیا حکومت ہمیں بتا سکتی ہے کہ PIA کیوں بیٹھ گیا, ریلوے کیوں ختم ہو گئی, اسٹیل مل میں کون لوگ پیسہ کھا گئے, کیا ہوا ہمارے قومی اداروں کو؟ یعنی یہ تو وہ حکومتیں جنہوں نے حج کو بھی نہیں چھوڑا, پاکستانیوں کو حج بھی نہیں کرنے دیا کہ بھائی حج میں بھی سکینڈل آ گئے, چاہے وہ دوائیاں ہوں, چاہے وہ حج سکینڈلز ہوں, چاہے وہ ہماری تعلیم کے ادارے ہوں, ہر چیز میں کرپشن سیپ کر گئی ہے فہد. اور جب تک آپ کرپشن کو ٹیکل نہیں کریں گے سیریسلی, اس ملک کے اندر کچھ نہیں صحیح ہو یہ سکتا. چھوٹے آپ فیڈرل سیکٹریز وغیرہ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, یہ جو بڑے اتنے کہانیاں ہیں. 2 کیس میں ان کو بتا دیتا ہوں, یہ اپنی پارٹی میں بھی ٹیک اپ کر لیں. ایک سٹی اسکول کو زمین الاٹ ہوئی تھی مشرف کے دور میں 7.5 ایکڑ کراچی میں, وہ بھی غالباً آپ کے کسی نہیں, ہمارا کسی سے نہیں ہے. آپ کی پارٹی میں وہ لوگ, سٹی اسکول کس کا ہے مجھے نہیں معلوم جی, میں نہیں جانتی. اچھا, آپ جانتے ہوں گے. بیکن ہاؤس والوں کو جانتے ہیں؟ ہاں بالکل, ان کے ذمہ بھی کچھ پیسے ہیں, انہوں نے بہت اپنا وہ خود کر لیا, اور یہ آپ ان سے ڈائریکٹلی ہمارا بھی نہیں, میں بتاتا ہوں بیکن ہاؤس کا کیس. آپ ایک ٹینڈر کرتے ہیں پاکستان میں, اور ٹینڈر میں کہتے ہیں کہ صرف وہ اسکول کی سسٹم یہ لے سکتا ہے جو پورے پاکستان کے اسکولز کی بڈ کرے. میں تو صرف سکھر میں اسکول لینا چاہتا ہوں, میں یہ ملتان سرگودا میں لینا چاہتے ہیں, کوئی لاہور میں لینا چاہتے ہیں, مگر وہ تو ایلیجیبل ہی نہیں ہے بیکاز وہ پورے پاکستان کے 18 اسکول نہیں لے سکتے. سو ایک اسکول کی سسٹم نے جس کا نام بیکن ہاؤس ہے, انہوں نے لیا. کتنے کرائے پہ لیا؟ 5,000 روپے مہینہ. جو لاہور میں ایک اسکول ہے اس کا کینٹین کا کرایہ 15,000 روپے مہینہ وہ چارج کرتے تھے, جو ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی. اور اس میں انہوں نے ڈیفالٹ کیا. ڈیفالٹ کرنے بعد میں نے کیس بھیجا نیب کو, اس لیے کہ ریکوری نہیں ہو رہی تھی. اس کا جواب دیں, ڈرائی کلین ہونا تو از ویری ایزی. پوچھئے نا جن کے اسکول ہیں, جی ہم نے ان کو ضرور پوچھئے, آپ کو پورا حق ہے. The case has been given to NAB by the Public Accounts Committee, by the Railway Committee and the Public Accounts Committee کہ جی ریکوری کر کے دیں. سٹی اسکول بھی آپ کسی رشتہ دار کا نہیں؟ نہیں جی, میرے کوئی رشتہ دار کا. اچھا, تو یہ خیر چلیں, یہ تو ایک انڈیویجول کیسز آگے ہوتا ہے, تو رائل پام والا ایشو بھی ہے, اس پہ بھی کافی 16 ارب روپے کی ریکوری میں کروایا ہے. دیکھیں فہد, میں صرف یہاں یہ کہوں گی, نہ کیا سٹی اسکول میرا ہے نہ بیکن ہاؤس میرا ہے. تمام جو پاکستان کے اسکول ہیں وہ جن لوگوں کے ہیں ان کے اپنے ہیں. The point is کہ یہ جو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں, یہ حکومت وقت ہیں, یہ اپنے بتائیں, یہ وہ پیسے کا حساب دیں جو قوم کا پیسہ ہے, اور جو اس میں زیادتی اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو رہی ہے تو آپ ضرور ان لوگوں کے اوپر ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیجئے. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گورنمنٹ رائٹ ناؤ. آپ گورنمنٹ کے لیول پہ بتائیے نا, یہ بتائیں کہ کیا لیپ ٹاپ اسکیم کے اندر جو پیسہ چوری ہوا ہے وہ کہاں گیا ہے, یہ بتائیں کہ 6,000 اسکول, ہاں تو وہ حکومت کے ریلوے کے اسکول تھے, نہیں یہ انہوں نے پورا کمپنسیٹ کیا اور پورا اخبار میں آیا, اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ سامنے ہوتا سب کے, اور اگر اب ہے تو آپ کیجئے. اور آپ کے سرتاج عزیز تو اسی اسکول سسٹم کے بہت بڑے کرتا دھرتا بیٹھے ہیں, آپ سرتاج عزیز صاحب سے پوچھیں, وہ آپ کو سمجھائیں گے. 13 کو پھر ان کو بلایا کہ پریزنٹیشن دے, آپ سرتاج عزیز صاحب کو بلائیے, وہ آپ کو سمجھائیں گے, کیونکہ وہ بیکن ہاؤس کے یونیورسٹی کے کچھ ہیں, جو بھی کنسرنڈ ہے وہ آئے گا, شاید ہیڈ کر رہے ہیں یا کیا. دا پوائنٹ از کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر, میں نے یہ دیکھا ہے ہمیشہ پنجاب گورنمنٹ کا, یہ لوگ اداروں کو اٹیک کرتے ہیں, چلتے ہوئے اداروں کو, چاہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل ہو, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ کوئی ہو. بھائی آپ اپنا حساب دیجئے, آپ اپنا حساب دیجئے کہ آپ نے ایز اے حکومت کیا کیا. آپ بتائیں لیپ ٹاپ اسکیم کے اندر کتنا پیسہ کھایا گیا اور کس نے کھایا. شوکت خانم کو انہوں نے غلط اٹیک کیا, یہ زیادتی. شوکت خانم کو نہیں اٹیک کیا, انہوں نے اس کو کیا کہ شوکت خانم ڈز ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو اسپیکولیٹ یہ پیسا ڈونیشن. چلے وہ تو میں خیال کورٹ میں چلا گیا ایشو, اس کو وہ ڈیفرنٹ. بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, یہ جن اسکول کی وجہ سے میری بہن ذرا ایجیٹیٹ ہوئی ہیں,
وہ اسکول گورنمنٹ کا اسکول تھا, ریلوے کے اسکول تھے. آپ نے ریلوے سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے, اس کے بعد آربیٹریٹر نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ نے پیسے دینے, آپ پیسے نہیں دے رہے. تو یہ تو گورنمنٹ کا ہی پیسہ ڈوب رہا ہے نا. اگر ہم نے اسٹینڈ لیا ہے, اگر ہم نے دیکھو وہ پنجاب پہ آ رہی, میں تو بات پبلک اکاؤنٹس کی اب کر رہا تھا, ان کا پرابلم ہے پنجاب کا پرابلم ہے کہ کسی طرح زرداری صاحب کو واپس گورنمنٹ میں لے آئیں. نہیں ہمارا کیوں ہے لو, یہ تو بہت مزے کی بات ہے بھائی, آپ مطمئن رہیے, یہ لوگ اوپر اوپر سے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ میاں صاحب نے یہ کہا کہ کوئی بھی باقی نہیں بچے گا تو میں زرداری صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, اور وہ انہوں نے اپنے دل سے کہی. نہیں سسٹم رہنے دے, 4 سال انہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بڑی گپے لگائی اور سب کچھ کیا. عمران صاحب کو مشرف سے کچھ نہیں ملا. عمران خان نے مشرف کا مقابلہ کیا, NRO پیپلز پارٹی نے سائن کیا, معافی نامہ ان کی قیادت نے سائن کیا. عمران خان تو یہاں بیٹھے تھے اور ہم نے پوری بھرپور طریقے سے اپوزیشن کی. We were the only people who were struggling against مشرف. ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے مشرف سے, پوری قوم جانتی ہے, پوری قوم جانتی ہے. یہی افسوس ہے کہ ان کو ملا کچھ نہیں ہے. افسوس نہیں, یہی ہماری طاقت ہے الحمدللہ. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کو جتا دیں گے, وہ کہتے ہیں آپ زرداری صاحب کو جتا دیں گے. زرداری صاحب جیت رہے ہیں, یہ تو انشاءاللہ یہ دونوں ہاریں گے, یہ دونوں جماعتیں ہاریں گی کیونکہ تبدیلی آ رہی ہے. فہد تبدیلی آ رہی ہے, اگر یہ تبدیلی لا سکتے ہیں تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے, اور یہ لا سکتے ہیں تو ان کو دے دیں گے. مگر قوم کو نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی کا نشان ہے ہی صرف عمران خان. تبدیلی تو یہ کہاں سے لائیں گے تبدیلی؟ جماعت کو جوائن کیا تو وہ چھوڑ رہے ہیں. بہت اچھی, یہ بھی تبدیلی ہے, یہ بھی تبدیلی ہے. دیکھ لیجیے گا آپ, آنا شروع ہو گیا, یہ بھی تبدیلی ہے. اور میں فہد اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں, الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت ہے. نہ ہم کسی کو بیک کرنے گئے تھے کہ آؤ ہمارے پاس آؤ, ہم نے لوگوں کو دعوتیں نہیں کھلائی ہیں, ہم نے لوگوں کو نہیں بلایا ہے. جو آیا ہے ہمارے نظریے پہ آیا ہے. اگر اس کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے, اس کو ٹکٹ چاہیے یا کچھ اور چیزیں چاہیے, تو وہ رکے یا نہ رکے. ہمارا نظریہ سٹینڈ, ہم کسی کو ٹکٹ نہیں دے رہے, ہمارا پارلیمنٹری بورڈ بیٹھے گا, وہ ڈیسائیڈ کرے گا. ہم ہر ایک کی عزت کرتے ہیں جس نے ہماری پارٹی کو جوائن کیا ہے, مگر جو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں فبیا بھائی گڈ لک ٹو یو, جاؤ اگر آپ کا نہیں ہے. یہ ایک سٹرگل کی جماعت ہے, یہ ایک جدوجہد کی جماعت ہے. ہم نے 17 سال جدوجہد کی, عمران خان نے جدوجہد کی ہے پاکستان کے لیے. چند صاحب یہ بتائیں, پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں کتنی کرپشن ہے؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کرپشن ہے اداروں میں, سسٹم میں کچھ کرپشن ہے. کہتے ہیں نا کہ جی اس گورنمنٹ نے, اس حکومت نے سارے ریکارڈ توڑ دیے کرپشن. دیکھیں یہ بھی غلط ہے. کون سا ادارہ ہے اس ملک کا جس میں کرپشن نہیں ہے؟ کون سا ادارہ ہے؟ ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ سسٹم فلاز, کمزوریاں ہیں. لیکن پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, ایک جمہوریت ہے, ایک پارلیمانی نظام ہے, اس کا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہونی ہیں. آج میں اور آپ بیٹھے, ہم ججز کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں, جنرلز پہ کر رہے ہیں, ہر لوگ پہ, یہ آج سے 10 سال پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ جمہوریت کا ثمر ہے. آپ کے پاس آج لوگوں میں جج کرپٹ ہیں, آپ مطلب خود میرے پاس دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس ایک آیا پروف کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں وہ پلاٹ نہیں لے سکتے, گورنمنٹ سے کوئی بینیفیشری وہ چیز نہیں. اب یہ مشرف کے دور میں, شوکت عزیز کے دور میں ایک اسپیشل انسینٹیو کے طور پہ سمری منظور کی گئی اور کہا گیا کہ بیوروکریٹ گریڈ 22 اینڈ ادرس کے تحت ججز نے بھی 2 پلاٹ لیے, جس میں رمدے صاحب نے بھی لیے, بڑے لوگوں نے لیے. تو میں کہتا ہوں وہ کرپشن ہے بھائی. قوم کے پیسے ہیں, قوم کے پلاٹ ہیں, غریب ملک ہے, میں کہتا ہوں غلط ہے, جو کک بیکس لیتا ہے, جو کرپشن لیتا ہے, جو کمیشن لیتا ہے, وہ غلط ہے. اس کو کون ڈیفینڈ, میں تو نہیں ڈیفینڈ کرتا, میں کہتا ہوں غلط ہے. لیکن جو ملک کے فیصلہ عدل کرنے والے ہیں, میں آپ کو سزا دیتا ہوں کہ آپ کرپٹ ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ میں تو خود کرپٹ ہوں, تو پھر آپ میری سزا دینے کا وہ کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ میں آپ کا 5-10 سال ٹرائل کرتا رہتا ہوں کرپشن کے اوپر, 10 سال بعد پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا بھی کرپٹ ہے, میرا بھائی بھی کرپٹ ہے, میں خود بھی کرپٹ ہوں. تو یہ جو سارا جو میڈیا پچھلے 5-1 سال سے جب سے حکومت آئی ہے, میڈیا بھی ایکٹیو ہو گیا, جوڈیشری بھی ایکٹیو ہو گئی, آپ نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ایکٹیو ہو گئی, اس سب سے یہ کیا یہ ایکسپوز ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ کرپشن ہے, پہلے سے زیادہ کرپشن ہے پاکستان میں, یا یہ کہ بس وہ کیونکہ سب لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے تو ایک ہوا بن گیا کرپشن کا؟ دیکھیں ایک تو پبلک اکاؤنٹس نے ایک اور فرسٹ کیا کہ انہوں نے میڈیا کے لیے اوپن کر دیا کہ ہم کوئی ایسا کام یہاں نہیں کر رہے جو کہ ہم نے کسی سے کنسیل کرنا, آپ بیٹھیں دیکھیں کہ کیا چیزیں آ رہی ہیں, اس کو جس طرح آپ رپورٹ کرنا چاہتے ہیں کریں.
اویئرنیس زیادہ آئی میڈیا کی. جو مجھے چیز نہیں پتہ تھی شاید پرنٹ میڈیا کی وجہ سے اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے وہ زیادہ اجاگر ہونی شروع ہو گئی, اویئرنیس زیادہ ہو گئی. یہ ضرور ہے کہ شاید ہی کوئی پاکستان کا محکمہ ہو جہاں کرپشن نہ ہو, اور کرپشن کے طریقے بھی ایسے انوویٹو ہیں کہ ہم حیران ہو گئے دیکھ کے کہ کانکریٹ کے کھمبے, کئی ہزار کھمبے کانکریٹ کے جس کے اوپر الیکٹرک وائر ہے, وہ غائب ہو گئے. ہم نے کہا بھئی یہ کس کے کام کے ہیں, غائب ہو گئی. یہ کس کے کام کے. وہ پتہ چلا وہ کتابوں میں انٹریاں ہوئیں کہ وہ آئے, آ کے وہاں گئے, مگر لگے نہیں وہ کھمبے. جب اور وہ انٹری اس کی باہر ٹریس ہو گئے, پبلک اکاؤنٹس میں ٹریس ہوئے بیکاز کسی نے شکایت کر دی. ہمارے پاس اپلیکیشنز بھی آتی ہیں. یہ کون ذمہ دار نکلا اس کا پھر؟ وہ وہاں حیدرآباد کے جو وہ تھے اسٹاف تھے. مگر پرابلم کیا ہے, جب انکوائریاں ہوتی ہیں تو وہ ڈال دیتے ہیں جو سب سے لوسٹ رینک کا وہاں وہ کلرک ہوتا ہے یا وہ اس پہ ڈالتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, اوپر کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رسپانسبلٹی اٹھائے اس چیز کی, اس لیے کہ یہ نہیں کہ آپ اپنی جان چھڑا لیں. زیادہ تر کیسز میں ہوا. ایک ہمارے پاس اور کیس آیا جکارتا میں. بالکل ایک لاسٹ بات, ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں. جمہوریت کے نام پہ کرپشن کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی جمہوری نظام ہے, پارلیمانی نظام ہے, لہٰذا کرپشن کو لائٹلی لیا جائے. فرانس کے پریزیڈنٹ لائٹلی نہیں لیا, نہیں لائٹلی سسٹم کو چلنے دیا جائے, بے شک سختی ہونی چاہیے. تو سزائیں دیجیے, اداروں کو سزا دینی چاہیے. ادارے بنائیے, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے, سیکرٹری ہوتا ہے, منسٹر ہوتا ہے, وہ سزائیں, لیکن ایک سسٹم چلنا چاہیے. اوکے فائن. فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے ابھی یہ پال مکارٹنی جو ہوتا تھا بیٹلز کے گروپ کا, اس کو ایک میڈل ایوارڈ دیا انہوں نے, اور وہ میڈل صرف ایک ٹوکن تھا, اس کی کوئی فائنینشیل ویلیو نہیں تھی, مگر وہ ایک سمبل تھا. اتنی بڑا ایوارڈ تھا کہ اس کو پوری دنیا میں ریکگنائز کیا گیا. اینڈ دا پرسن جو ریسیو کرتا ہے وہ ایوارڈ, اس کو خود جا کے وہ ایوارڈ خریدنا پڑتا ہے جویلر کی دکان سے. وہ اپنے پیسے سے خریدتا ہے, اس کی پیمنٹ خود کرتا ہے, کیونکہ حکومت اس کا میڈل تک کا پیسہ نہیں لگانا چاہتی ہے. یہ ہوتی ہے آنیسٹی حکومتوں کی, کیونکہ وہ قوم کا پیسہ ہے. انہوں نے کہا ہم میڈل نہیں خریدیں گے, دیں گے تمہیں, خریدو گے تم خود, اور پھر ہم تمہارے اوپر لگائیں گے. یہ ہوتی ہے جمہوریت. جمہوریت یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکو کو چوریاں کر کے ادارے بچھا دو اور کہو کہ جمہوریت. انشاءاللہ ہوگا بھائی, اللہ نے چاہا ہوگا, انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. آپ فکر نہ کیجیے, تحریک انصاف دکھائے گی انشاءاللہ. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں مہمانوں کا. ڈسکشن آپ نے سنی, آپ فیصلہ خود کیجئے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کس طرح کا کام کر رہی ہے, اور جو کرپشن کی جو بیماری ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ہمیں کامیابی ہو رہی ہے یا نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.